बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आज का दिन जो है वो वज़ाइफ़ का होता है, आपकी फ़ोन कॉल्स का होता है, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी इंशाअल्लाह ताला हमेशा होते हैं जो कि आपके शरई मसाइल पे अपनी राय भी देती हैं और आपके माशरती मसाइल पे भी अपनी राय देते हैं। हमारे साथ शाम इलाही ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। आज आप मैंने सर आपको क्यों कहा? क्योंकि आप पे मोहब्बत आ रही, क्योंकि आज में मैचिंग पहनी हुई है। सर एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, इसको आप जैसे चाहे मेरे नबी से कनेक्ट करें। एक जनाजे पे थे, तो उस जनाजे पे मैं कब्र में उतरा तो ऊपर एक बुज़ुर्ग खड़े थे। उस बुज़ुर्ग ने मुझे कहा कि इसके ये जो कफ़न है इसकी ये वाली गांठें खोलो। वो जिस तरह मुझे कहते रहे, मैं उस तरह उनकी गांठें खुलता रहा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसका जो चेहरा है मैयत का, अच्छा वो उसके मामू लगते हैं रिश्ते में। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मैयत का चेहरा जो है ये किबला रुख कर दो। उस कब्र के अंदर खड़े होके ये एक लम्हे में जो मेरे दिल में ख्याल गुजरा वो पता है क्या था? कि सारी ज़िंदगी हम ये सोचते हैं कि अब ये होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब ये होगा तो मैं सेट हो जाऊंगा, अब ये कारोबार ठीक होगा मैं सेट हो जाऊंगा, अब ये बच्चों की शादी होगी मैं सेट हो जाऊंगा, अब ये होगा तो मैं सेट हो जाऊंगा। आखिरकार वो तमाम कीमती कपड़े जो शख्स की जिंदगी के थे वो कफन में तब्दील हो गए, और उसके 2-2 कनाल के घर और सारे फार्म हाउस जो हैं वो एक कब्र का गड़ा बन गया। और उस शख्स का आखिरी जुमला जिसने रुला दिया खुदा की कसम, जब उसका चेहरा जो है वो मैंने किबला रुख किया तो उसने कहा शाह जी हुन बाहर निकला हुन सेट है सारा। कब्र में जाके बंदा सेट हो गया, और अल्लाह ना करे जो वहां पे भी जाके सेट ना हो उसका क्या इंसान ये कई दफ़ा सोचता है बिलाल भाई कि मुझे गम आ जाएगा ना, मैं मर जाऊंगा, और अगर मरने के बाद तकालीफ शुरू हो जाए फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरब साल की जिंदगी। अगर ये इस तरह से देखें कि दुनिया में अगर अल्लाह तकलीफ दे दे और आखिरत में माफ कर दे और हिसाब ना ले तो ये कितना बड़ा अल्लाह का रहम होगा। ये आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम बयान किया। नबी करीम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जिनको दुनिया में तकलीफ़ें आती थी उनकी मेज़बानी, उनकी नेमतें और रहमतें देख के इंसान ये ख्वाहिश करेगा काश दुनिया में मुझे आरियों और कैंचियों से काटा जाता। हाय 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 हाय। इस बात को ज़रा एक उमूमी तौर पे एक बड़ा कर दूं। एक वो जो एक हदीस है जिसका कि मफहूम आपके सामने जैसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि यार अल्लाह ये कैसे लोग हैं। देखिए वहाँ भी हमारा जो मंतकी आर्गूमेंट है कि वो नहीं जाएगा, इन लोगों को फरिश्ते ला के तहाइफ क्यों दे रहे हैं, इनको तहाइफ क्यों ला के दे रहे हैं, ये उनकी वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई। वो कहेंगे कि अच्छा अल्लाह तू हमें दोबारा दुनिया में भेजना, तो हम जो है ये दुआएं नहीं मांगे। अल्लाह का जो जुमला, मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी के और अपने रब ताला के, अल्लाह ने कहा मैं इनको जितनी दफ़ा भी दुनिया में भेजूंगा ना, ये दुनिया में जाके ही मुझसे तवक्को करेंगे, देखने के बाद भी कि ये दुआएं मांगे और मैं इनमें दुनिया में ही इनकी ख्वाहिशात को पूरा करूं। इंसान कब्र में जाके सेट हो जाए, खुदा की कसम ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो सेट होना है ना दुनिया में, ज़िंदगी में, जो हम अपनी औलाद के लिए चाहते हैं, जो हमारे माँ बाप हमारे लिए चाहते थे, इससे बड़ा मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ याद रखिएगा, वेस्टेज। ये ज़ाया होना है, हम ज़ाया हो रहे हैं इस दुनिया में। इसमें ज़ाया ना होना, सिर्फ एक ही बात करूँगा शाम से पूरे 1 घंटे में, और वो ये कि अगर आप कुछ भी ना करें ना, मैं ये नहीं कह रहा ना करें, आप ज़रूर करें, अगर आप और कुछ भी ना करें, सिर्फ मेरे नबी का अखलाक अपना लें, खुदा की कसम मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कब्र उतनी चमक रही होगी जितना इस वक्त मेरा मदीना और मेरा काबा चमक रहा है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा जान भाई, मैं कौसर बोल रही हूँ, और मेरे मैदे का बहुत मसला है और मुझे बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। गायनी मसला भी बहुत है, ठीक नहीं हो रही दवाइयों से। मेरा एक बेटा है हसन, वो कंप्यूटर कर रहा है इंजीनियरिंग, और हुसैन जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो काम सेट में एक नर्स में, और छोटा अब्दुर्रहमान है, तो सबके लिए दुआ करनी है, खास तौर पे मेरे लिए और मेरे मियाँ की असगर अली शाह नाम। तो बहुत हम दोनों की तबीयत नहीं ठीक। अच्छा आप मोबाइल से बात करिए लैंडलाइन से? मैं उधर से आपकी तरफ से कॉल आई है। ओके, अब लैंडलाइन पर हो या मोबाइल पर हो? मैं मोबाइल पर। अच्छा, एक हाथ से मोबाइल यूं पकड़ लो, दोनों हाथ जो है ना अपने यूं खोलो, जरा ये खोलो हाथ, खोल लिए हाथ। हाँ जी, ये तुम्हारा वजीफा है कौसर, जिंदगी में ना हाथ खोल के जीना सीखो।
ہاتھوں کو بند نہیں کرتے. میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ ضمناً کہہ رہا ہوں. ضمناً کا مطلب ہے مثالاً کہہ رہا ہوں, ایک اجتماعی مثال دے رہا ہوں جس طرح کے بزرگ عام طور پہ بات کرتے تھے. دو چیزیں زندگی میں کبھی نہیں کرتے اللہ برکت نہیں ڈالتا, برکت نہیں ڈالتا. میں پھر کہہ رہا ہوں برکت نہیں ڈالتا. اللہ نہیں بنتے. اب آپ کہیں گے اللہ کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ ارے صرف اللہ کے پاس, صرف میرے رب کے پاس یہ فضیلت ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. اگر لوگ یہ چاہنے لگ جائیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے تو انسان ناشکرا ہوتا ہے, ناشکرا. اتنا اچھا اللہ نے تمہیں شوہر دیا, شریف میاں دیا, اچھی نیک اولاد دی, قابل لوگ دیے, اللہ نے رزق دیا, اللہ نے سایہ دیا, اللہ نے عزت دی, اور تم نے زندگی میں شکر ادا کرنا بھول گئے. لفظوں سے نہیں کہتے شکر ادا کرنا, دل سے, کیفیت سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر, رب تیرا شکر, میں اس قابل نہیں ہوں جتنی تو نے مجھے عزت دی ہے, اللہ تیرا شکر. پھر اس سے تمہارا معدے میں جو تذابیت پیدا ہوتی ہے نا وہ نہ ہو. تمہیں کوئی سنجیدہ بیماری نہیں ہونی. اگر ہوگی خدا نہ خواستہ تم سروائیور ہو, لیکن خدا کے واسطے یہ جو قابو کرنے والی چیزیں ہیں نا اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تمہارے لیے سب سے مشکل کام ہے کہ تم ہاتھ کھول کے جینا سیکھو. الیگزینڈر جب مرا تھا نا تو اس نے وصیت پتہ کیا کی تھی؟ اس نے کہا جتنے میرے احواری ہیں نا مشورہ دینے والے, یہ سارے لوگ میرے دائیں بائیں جنازے کے کھڑے ہوں گے اور میرے ہاتھ باہر نکال دینا. ان کمبختوں کو پتہ چلے کہ الیگزینڈر بھی خالی ہاتھ گیا ہے. ارے لڑکی, ارے میری بہن, ارے میری پیاری بچی, ہاتھ کھول کے جینا یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے. ہاتھ کھول کے جیو. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تمہارے سٹریس کو کم کرے گا اور تمہاری صحت. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ صحت ہے. یہ 3 موتوں میں سے, 3 اندھیروں کی بیماری میں سے آپ کو باہر نکالتا ہے. اللہ آپ کو بہت بہت زیادہ صحت دے اور اللہ آپ کو ہدایت بھی دے. یہ سر جو زندہ رہنے کا طریقہ ہے نا, یہ کیوں نہیں ہوا؟ خواہش کو فالو کرنے کا مطلب پتہ ہے میں کیا سمجھتا ہوں؟ کہ انسان ایمان کی کو چھوڑ کے کسی اور لال بتی کے پیچھے ساری زندگی پھرتا رہے. بلال بھائی, یہ ہوگا. آج جو پروگرام کا آغاز کیا نا وہ بڑا خوبصورت اور عمدہ اس لحاظ سے, اس حوالے سے بات کر کے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے. آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں, ہم پڑھتے ہیں. آ کے کیا پوچھتے تھے؟ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ کے قریب کر دے, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت کے قریب کر دے, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جہنم سے دور کر دے, کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, کوئی ایسا عمل بتائیے جو آپ کو پسند ہے. میں طنز نہیں کر رہا, ظاہر ہے دنیا کے مسائل بھی حل کرنے ہیں, بالکل, لیکن ہم سے لوگ یہ مسئلے نہیں پوچھتے. ہم سے آ کے کوئی وظیفہ بتا دیں فلاں مشکل ہے, کوئی حل بتا دیں فلاں مشکل ہے. کبھی آج تک آپ سے اور مجھ سے یہ سوال ہوا ہے کہ بلال بھائی آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جو رب کو بڑا محبوب ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی ساری زندگی پہ نظر ڈالوں, ایک شخص نہیں میں ایسا لے سکتا نا. تو صحابہ اکرام نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوالات کیے. اچھا اس میں بھی ایک شامل کروں بات کو. میں ابھی کال سے کرتا ہوں, بیٹا میرا بیٹا 1 منٹ انتظار کرنا. خیبر کی فتح پہ ہم نے کئی قلعے جو ہیں وہ فتح کیے. ان قلعوں میں سے بہت سا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو. ان میں سے ایک بدو تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صرف چہرہ دیکھ کے کہا کہ محمد ہیں آپ؟ کہا میں ہوں محمد. آپ ہیں اللہ کے نبی؟ کہا میں ہوں. کہا مجھے کلمہ پڑھا دے, بس مجھے کلمہ پڑھا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. وہ مسلمانوں کے جو جانور تھے نا وہ چرانے کے لیے چلا جاتا تھا. ایک قلعہ فتح ہوا, اس میں جو مال غنیمت ملا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جب لوگوں میں بانٹا تو اس کا حصہ بھی آیا, اس کو بانٹا. جب وہ واپس آیا جانوروں کو چرا کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ صحابہ نے کہا کہ بدو سے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے. وہ سامان اس نے لیا, اٹھایا اور وہ رسول کے پاس چلا گیا اور میرے نبی کو کہتا ہے اے محمد میں نے اس مال کی خاطر تو ایمان نہیں لیا, میں نے اس مال کی خاطر تو ایمان نہیں لیا. کہا اچھا لیکن یہ مال تو لے لے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بنوں اور آپ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. وہ وہیں شہید ہوا. یہ صحابی کیوں بنے؟ صرف اس لیے ان کے پاس کون سی جائیدادیں اور کون سے فارم ہاؤس تھے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. جی سر میں احمد سعید بول رہا ہوں جمع شارل والا سے. جی میرا بچہ. جی سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. حکم کیجیے میرا بیٹا. سر میرے نا بھتیجے کافی بیمار ہیں تو ان کے بارے میں علاج کافی کروایا ہے, باولپور سے کروایا, لاہور سے, کافی جگہ سے. تو آپ کا نمبر ملا کہیں سے. آپ ان کو کوئی روحانی بیماری ہے, کوئی جسمانی بیماری ہے, کوئی ذہنی بیماری ہے؟ سر ان کے
تقریباً 5 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو پاؤں معذور ہو جاتے ہیں. تو میرا بھتیجا بڑا ہے، تقریباً 10-12 سال کا ہے سر. اس کو تو اتنا پرابلم ہے کہ واش روم بھی خود نہیں جاتا، بٹھاتے ہیں خود اس کو. اچھا میری بات سنو، تم نے جب ڈاکٹروں سے پوچھا تو انہوں نے کیا چیز بتائی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے مطلب جو ہے نا مسلز ہیں وہ کمزور ہیں، جو کوئی کہتا ہے دماغ میں کمزوری ہے. اچھا یہ جو ان کے ماں باپ ہیں وہ آپس میں رشتہ دار ہیں؟ جی میرا بڑے بھائی کے ہیں بیٹے مطلب. نہیں ان کی، اس کی جو بیوی ہے، بھائی کی جو بیوی ہے، وہ آپ کی رشتہ دار ہے، قبیلے کی ہے؟ ہاں جی رشتہ دار. اب آئندہ اپنی شادیاں جو ہیں نا وہ کم از کم 3 اگلی پیڑھیوں تک خاندان میں نہ کرنا. یہ تمہیں کسی ڈاکٹر نے بتایا، میں حیران ہوں، کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا یہ جینیٹیکل ہے. اس کو نیورولوجیکل پیتھولوجی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ مسکولر ڈسٹرافی کی قسم بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہر بچے میں آتی چلی جائے گی، اور خاص طور پہ میل بچوں کے اندر. اور اگر بچپن میں نہیں ہوگی تو یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیماری جو ہے یہ اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دے گی، اور یہ ریورسیبل نہیں ہے، یہ ریورسیبل نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر تم یہ کہو کہ میں دم درود کرا لوں، یہ کر لوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو دنیاوی علم ہے اس کے تجربے میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ یہ ریورسیبل ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے جین تھیراپی کا جو علاج ہے، جو کہ ابھی بہت ہی محدود طریقے سے اس دنیا میں ہے، وہ ہو سکتا ہے. بھائی سے سمجھانا بھائی کو کہ اگلے بچے پیدا نہ کرے، اگر کرنا چاہتا ہے تو قبیلے سے باہر اپنی شادی کرے. یہ جینیٹیکل آرڈر، کزن میرجز، اس میں بہت بڑی ایک کاز ہیں. بچوں کے لیے آیت کریمہ ہر وقت، بچوں اگر پڑھ سکتے تو ان سے کہو پڑھے، تاکہ اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی میرے بچے، میں منگلا سے شکیل بات کر رہا ہوں. میری وائف ہے، اس کے سینے میں جلن ہوتی ہے اور درد رہتا ہے. کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں السر ہے، کوئی کہتے ہیں سوجن ہے. تو میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جی. تو یہ میری وائف تقریباً کوئی 3-4 سال سے یہ مرض میں مبتلا ہے. مسز کا نام کیا ہے بیٹا؟ شہین اختر. اچھا یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر جو مشورہ دیتے ہیں وہ ٹیسٹوں کے بعد دیتے ہیں یا ویسے ہی دے دیتے ہیں؟ نہیں، ٹیسٹوں کے بعد. تو انہوں نے اس ساری پین کو، جلن کو کس چیز سے منسوب کیا کہ سوجن ہے یہاں پہ؟ یہ دوائیاں وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن دوائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیا دوائیاں دے رہے ہیں؟ کس چیز کی دوائیاں دے رہے ہیں بیٹا؟ یہ ایک اور مسئلہ بنتا ہے کہ اس کے کپڑے جل جاتے ہیں خود بخود ہی، بکسے میں رکھے ہوئے کپڑے جل جاتے ہیں. اچھا ان دونوں کا آپس میں آپ کے خیال میں کوئی تعلق ہے؟ میرے ذہن میں تو تعلق بنتا ہے کہ کیونکہ کپڑے بھی جلتے ہیں، کوئی نئے کپڑے ایک دفعہ پہن لے دوسری دفعہ نہیں پہن سکتے. اچھا میری ایک بات کا تم نے نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے. اللہ کے نبی کو تو ہم مانتے ہیں نا، میرا نبی، مجھے میرا نبی کہہ کے نا بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے کہا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، آپ کی تو ماشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ نے کو 4 بیٹیوں سے نوازا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بیٹیاں آپ کو جنت میں لے کے جائیں گی؟ بالکل لے کے جائیں گی نا؟ بالکل. تو اب تو آپ نے نا آئینہ دیکھنا ہے، اور آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ جنتی ایسے ہوتے ہیں، جنتی ایسے ہوتے ہیں. تمہارے خیال میں کوئی جن، کوئی بابا، کوئی بدروح، کوئی نیک روح اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایک جنتی کے گھر میں آ کے کچھ کرے؟ ناممکن نہیں. میرا تو ایمان ہی اس پر نہیں ہے. او خدا کے ولیو، جس گھر میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہوں، اس گھر میں سوائے شکرانے کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں تمہیں 2 چیزیں کہتا ہوں. ایک تو اپنے گھر میں نا ایمانداری سے، اور یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں میں کم از کم 1 دن تو اذان دے کے نماز اکٹھی پڑھنے کی جو عادت ہے وہ ضرور ڈالو. یہ صرف آپ کے لیے ایک تھیراپی نہیں ہوگی، یہ بچوں کے لیے بہت بڑی تربیت بھی ہوگی. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، آپ کی بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے لیور میں جو ایسڈ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ میرا گمان ہے، ایسڈ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو آئی بی ایس بھی ہوگا، اور اس کی تذابیت جو ہے وہ منہ تک جو ہے وہ جلن ضرور آئے گی. اس کا کوئی اور علاج نہیں سوائے اس کے، دوائیاں اپنی جگہ علاج ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سٹریس سے دور کرے، ایک اور کچھ عرصے تک کے لیے گندم سے اور مرچوں سے پرہیز کر لے، خوراک کا خیال کرے، اللہ آسانی کرے گا. اس کو کہنا کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. صوفی برکت صاحب کا یہ وظیفہ ہے جو بڑا ہی خوبصورت دیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم. یہ پڑھے جس میں کہ اس کو طاقت آئے گی. بیٹیوں سے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنی پریشان ہے، کہ ان کا کیا ہوگا. بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا. جو پاکستان میں آج کل ماحول جا رہا ہے، ہمیں اس ماحول سے ڈر آتا ہے. اور دوسری چیز، بیٹیوں سے کہنا ہے کہ یا حیو یا قیوم کے ساتھ یا ولی یا والی، یہ 2 وظائف کرے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شازیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم
جی میرے بہتر. معاف کرنا بیٹا, آواز کٹ گئی آپ کی, پھر سے کہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, شادیہ. جی میرے بیٹے. بلال بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور میرے 2 بیٹے ہیں, محمد احمد اور محمد بلال, یہ ٹوئنز ہیں. محمد بلال اور دوسرا کون؟ محمد احمد. احمد. ہاں جی, ان دونوں کی آپس میں بالکل آپس میں لڑتے بہت ہیں. اچھا شازیہ آپ کی آواز ختم ہوگی یعنی بیٹا. اوکے شازیہ کسی باہر کی جگہ پہ آؤ بیٹا. سر میری بیٹی ہے اقرا کیسر. اچھا آپ پہلے باہر آ گئی ہو؟ جی آ گئی ہوں میں باہر. اچھا شکریہ آپ کا, پہلی بات. دوسری بات اب مجھے بتاؤ, دونوں بچے لڑتے ہیں, کتنی عمر ہے بچوں کی؟ 18 سال کے ہیں, ٹوئنز ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا اب دوسری بات کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے میری بیٹی اقرا کیسر ہے, اس کے کیا کیسرا؟ آرام سے آرام سے. اقرا کیسر. اقرا کیسر. اچھا اس کی رشتے کی بہت پریشانی ہمارے گھر میں, مطلب ٹینشن. کتنی عمر ہے اقرا کیسر کی؟ کتنی عمر ہے؟ 22 سال کی ہے. آپ نے اپنا نام کیا میری بہن بتایا؟ آپ نے اپنا نام بتایا؟ شازیہ. کیا کہا آپ نے؟ شازیہ ہے نا آپ کا نام؟ شازیہ کیسر. شازیہ کیسر. اللہ کو جان دینی ہے نا؟ بے شک بے شک. اب تم نے اس بات پہ نا پکے رہنا ہے. اور 22 سال کی تمہاری بچی ہے اور تم نے اپنے اوپر عذاب طاری کر لی ہے. تم اتنا نیگیٹو کیوں چل رہی ہو؟ بچے لڑتے ہیں, بچوں کے لڑنے میں بھی یہ کوئی سٹریس کی بات نہیں ہے. تیسری چیز دیکھو, بچے ماں باپ کو دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں اور جو تم ماحول گھر میں رکھو گی ویسے ہی بچے ہوں گے. بلال اور احمد دونوں بڑے اچھے بچے ہیں, لیکن اختلاف بچوں میں بھائیوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا اس عمر میں بھی بھائی آتا ہے تو مجھے وہ مارتا ہے تو میں مار کھا لیتا ہوں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن اس بات کو تم سکینڈلائز کر کے اگر پولیٹیسائز کر دو کہ تو گھر میں ایک سیاست ہو جائے گی. یہ بالکل ویسی ہی نیگیٹو سیاست ہوگی جیسی 22 سالہ ایک بچی ہے, بی وہ بھی کر رہی ہے اور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل اور معاشرتی پریشر آ گیا. احتیاط کوئی رشتہ نہیں, ارے وہ کہاں چھلے میں رشتہ کر لے, کیا کرے وہ, اس کو پڑھنے دو. ہر علم والے پہ علم والا ہے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا ہر حاجی پہ حاجی ہے, نمازی پہ نمازی ہے, ہر فلانے پہ, اور نہیں کہا علم والے پہ علم والا ہے. وہ علم کے راستے پہ ہے. امام علی کرم اللہ یہ حدیث سنا رہے ہیں, غور کرنا ذرا. جو علم کے راستے پہ نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ پوری سناؤں گا کسی وقت میں, اور اللہ کی ولی فکر نہ کرو. 3 چیزیں پڑھنی ہے تم نے. پہلے تم نے اپنے لیے تینوں چیزیں تم نے بھی پڑھنی ہے, بچوں کو بھی دینی ہے. یا سلام یا اللہ, یہ تمہارے غصے کے لیے جس کا تم نے ذکر نہیں کیا, یا سلام یا اللہ. دوسرا تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, سب بچوں کو دینا ہے. اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت. یہ ہر وقت پڑھتی رہنا شازیہ. یہ مسائل نہیں ہیں اور یہ حل ہوں گے. اور بیٹی کی فکر چھوڑ دو, جب وہ تمہارے پیٹ میں 40 دن کی تھی نا تو اللہ نے اس کا مقدر لکھا تھا. ہمارا کیا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچوں کے مقدر اللہ لکھنا, رشتے لکھنا بھول گیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں رکھو, اللہ سے دعا کرو. تمہاری دعا اور عرش کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے. ایمانداری سے دعا کرو, اللہ سوائے برکتوں کے کچھ نہیں ڈالے گا انشاءاللہ تعالی. زبیدہ السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا پتر. سر میرا نام زبیدہ نیاز ہے, میری عمر 25 ہے, میں نے ماسٹرز انگلش لٹریچر کیا ہے. ماشاءاللہ. سر کچھ مسائل نہیں حل ہو رہے. اچھا, ایک تو پاکستان کے بہت سے مسائل نہیں حل ہو رہے, ڈالر کا ریٹ نہیں حل ہو رہا, میں سمجھتا ہوں اس بات کا. وہ عمران صاحب کو اس نے AK-47 گولڈ میں بنی دے دی ہے, پتہ نہیں اس کا وہ کیا کرے گا. یہ کیا مسائل کیا ہیں؟ شادی نہیں, جاب کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں کوئی ایشو ہے. سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ میرج ہے. اس میرج کو تم نے اپنے سر پہ جو سوار کیا نا, اس کو چھوڑ دو. باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ ضمنی ہیں. تم نے ایک ہی کام کرنا ہے. 3 تسبیحات جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, ان کو ہر حالت میں پڑھنا ہے. ان کو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا کہ صبح پڑھوں گی دوپہر پڑھوں گی, نہیں, ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. ایک تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی, یا ولی یا والی. دوسرا تم نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. اور میری ماں سیدہ عائشہ کی یہ روایت ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں نا جب, تو اللہ سنتا ہے دعاؤں کو. یہ حدیث بھی انشاءاللہ ہدیہ کروں گا کچھ دیر میں. اور تیسری چیز آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یا رحمان یا رحیم یا کریم.
اور یا ولی یا والی، یہ پڑھتی رہو. یہ اچھا سال ہے. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اچھی خوشخبریاں ہر طرف سے ملے گی. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ اس بات پہ بہت ہی تلقین کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہوں کرتا ہی رہوں گا. حضور، کیا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر کچھ بھی زندگی میں نام لینا ہو آپ نے، آپ نا مذہبی ہوں لیکن صرف مسلمان ہوں، تو صرف ایک کام کریں، اخلاق نبی کی کوئی ایک چیز پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے چلیں؟ یہ غلط ہے بات؟ بلال بھائی، اصل بات یہ جو بات ہے میرے خیال میں یہ تو آپ نے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے سب سے، اور یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. اس میں حضرت عمر شامل ہیں، حضرت عثمان شامل ہیں، مولا علی شامل ہیں، سب شامل ہیں. قیامت تک کے لیے جتنے مسلمان پیدا ہونے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا رات کے شب زندہ دار یعنی تہجد گزار اور صبح کے روزہ داروں سے آگے بڑھ جاتا ہے. اچھے اخلاق والا، یہ پھر سے کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ رات کا تہجد گزار ہو یا صبح کا روزے دار ہو، ان دونوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور کل قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے جائیں گے کہ جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اچھی طرح پیش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جلیبیب، آپ نے نام سنا ہوگا. اب وہ کتنے غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت زار دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں جلیبیب میں تیری شادی نہ کر دوں؟ میری شادی آقا، میرے سے کوئی شادی کرے گا؟ وہ انصاری فلاں بڑا امیر ہے، اس کے گھر جا پیغام لے کے جا. لمبا واقعہ، وہ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ تو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجا، ہماری خوش قسمتی. ان کی بیوی کہتی ہیں صحابی کی، اس کا تو کوئی خاندان نہیں، اس کا تو کوئی نسب نہیں، حسب نہیں ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں بیٹی سے رشتہ کر دو. اب بیٹی سن رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے کیا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹالیں گے؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سپرد کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر وہ بچی شادی کرتی ہے. اور صحیح حدیث کے اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ جو حسب نسب اور غربت سے ان کی والدہ ڈرتی تھی، انصار میں سے سب سے زیادہ انفاق کرنے والا خاندان پھر جلیبیب کا تھا. نبی کریم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی نے اتنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ نبی کی بات کو، حالانکہ مشورہ ہی تھا نا کہ اس سے شادی کر لے، حکم ہونا اور مشورے میں فرق، بہت بڑا فرق. نبی کریم نے کا حکم ماننا، پھر سب سے زیادہ انفاق بھی کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتے ہیں جب یہ شہید ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت ظاہر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہات سے آتے تھے، سبزیاں بیچا کرتے تھے مدینہ میں آ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر شہری کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ظاہر ہے. یہ نہیں کیا اخلاق اتنا عمدہ کہ کوئی غریب بندہ یا بدوی ہے اس کے ساتھ اراد نہیں کیا، بلکہ وہ ایک دن سبزیاں بیچ رہے، نبی کریم نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا جا کے پیچھے سے اور کہا کون ہے جو ایک قیمتی غلام خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر کہتے ہیں مجھ بے حیثیت اور بے وقت کی کوئی قیمت ہے؟ تو نبی کریم نے کہا اللہ کی قسم تیری اللہ اور رسول اللہ کی نظر میں بہت بڑی قیمت. کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اخلاق اس طرح کا ہے. اور یہ بھی بات چھوڑیں، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو اللہ رب العزت کہاں پہ بھیج رہے ہیں؟ فرعون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی. اتنی انا بڑھ گئی، میں ہی تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون کو فقولا لہ قولا لینا، جا کے بات نرم کرنا، جا کے بات آرام سے کرنا. جو میں کہہ رہا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، تو جو بندہ ہر نماز میں سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہتا ہے، سجدے میں اور رکوع میں، اس سے بات کتنی نرم ہونی چاہیے. مسلمان نرم بات کرنے کے عادی نہیں رہے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ اخلاق کی حالت ہے. آپ بتائیں سبحان ربی اللہ اعلیٰ ہر مسلمان ہر مسلک کا نہیں کہتا، اس کے ساتھ کیسا قول ہونا چاہیے؟ اگر انا ربکم الاعلیٰ کے سامنے قول نرم ہے اور اچھے اخلاق والا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ یقین کریں باتیں یہی کرنے کو جی کر رہا ہے. لیکن ایک کالر انتظار کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. واہ 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 واہ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے، میں ضلع راجن پور سے نکھت جبین بات کر رہی ہوں. جی جی بیٹا بسم اللہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 22-23 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو. ماشاءاللہ. تو میرے ہسبینڈ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا کاروبار نہیں چلتا. پہلے تو عروج پہ جاتا ہے ان کا کاروبار، پھر اچھا چلتے ہوئے پھر ختم ہو جاتا ہے. نام کیا ان کا؟ کاروبار ایسے ہوتا ہے کہ بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے. نام کیا ہے ان کا؟ میرے ہسبینڈ کا نام ہے مسٹر نیّر اقبال. نیّر اقبال. جی جی. اچھا
آپ نے ایک بات جو ہے نا، میرے 2 مشورے آپ کو ہیں، 3 مشورے ہیں. ایک تو میں آپ کو تسبیح دوں گا پڑھنے کو، وہ پڑھنی ہے، اور ایک آپ کو مشورہ دوں گا، اور ایک خاوند کے بارے میں رائے میری ہے. آپ نے اپنے شوہر کو نا مشورہ کوئی نہیں دینا کاروبار میں، پہلی بات تو یہ. اب یہ بات جو ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا. مشورہ نہیں دینا. اس کی بنیادی وجہ، نہ آپ کاروباری شخصیت ہے، نہ آپ کا شوہر کاروباری شخصیت ہے. اللہ بازو پکڑتا ہے. وہ تو اللہ مٹی بیچنے والوں کو جو ہے وہ جس ملک کا سب سے امیر آدمی بنا سکتا ہے، جو 250 ارب روپیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لے لیں اور ہمارے پہ مقدمات ختم کر دیں. یہ معاملہ کاروبار کا نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کی برکت کا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یقین کرو، یہ جو ساری راکٹ سائنس ہوتی ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوئی، وہ دنیا کے قابل ترین اور امیر ترین لوگ ہیں. لیکن جب آپ ان کو ملتے ہیں نا، تو یقین کیجئے، میں ان میں سے کئی لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جو ذاتی تجربے میں ان کی عاجزی اس قدر ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کاش یہ کلمہ گو بھی ہوتے. یہ دل کا ایک گمان ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اگر تو مسلمان بناتا تو مسلمانوں کا کتنا اچھا نام ہوتا. وہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے. اور جب دیتے ہیں تو وہ اس قدر دیتے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوتا. 2 کام سیکھنے ہیں. ایک، اس بات کا یقین کر لو کہ کاروبار میں برکت ہوگی تو آگے چلے گا، چاہے تم زمین کی مٹی کھود کے بیچنا شروع کر دو. 2، اللہ کے راستے میں نکالنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. لوگوں کو سب سے زیادہ اچھا اللہ کو کام لگتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اور یہ بہترین وقت پتہ ہے کب ہے اللہ کی راہ میں دینے کا؟ کمال ہے، میرا مولا نے کیا بات کی. مولا علی کہتے ہیں کہ بہترین وقت دینے کا وہ ہے جب تمہارے پاس نہ ہو، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب کو بیٹی آپ کو اپنی ملنی چاہیے. اس لیے یہ کام عملی طور پہ کر کے دیکھو، خدا برکت ڈالے گا. اپنے شوہر سے کہنا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے ہر وقت ہر وقت ہر وقت. اللہ اس کو زندگی میں ضرور کامیاب کرے گا، اور بہت کامیاب کرے گا. جی السلام علیکم شعیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا بیٹا. کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر میرے پتر، آپ سنائیے. شعیب بات کر رہے ہیں سرگودا سے. جناب علی بسم اللہ. جی میں نے آپ سے مشورہ کرنا تھا اپنی بڑی بہن کے رشتے کے بارے میں. فرمائیے، حکم کیجیے. لڑکے کا نام ہے ظہیر. ظہیر؟ جی ظہیر. اور بہن کا؟ بہن کا لائن نہیں بتانا چاہتا ہے. اوکے، مجھے پہلا حرف بتا سکتے ہو؟ جی. کیا؟ سین ہے، سمیہ نام ہے. اوکے اوکے اوکے، فوری طور پہ کر دو، فوری طور پہ کر دو. بہترین انسان ہے، اور اس کا غصہ بھی وہ سنے گا. اور اس کو کہنا کہ 2 کام، ایک غصے سے اپنے قابو کرنا ہے جو کہ بڑا ضروری ہے، اور ایک وزن بڑھانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. یہ اچھا رشتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کامیاب رشتہ ہے. اب معاملہ جب ہوتا ہے نا، یہ کہ ہم دنیاوی طور پہ یہ رائے دے رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی جتنے رشتے ہیں نا، وہ یقین کرو، میں یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، غلط ہو تو مجھے سارے نا اجتماعی معافی دے دیں. ہمارے خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پہ چلتے ہیں، فلاں پہ چلتے ہیں، کسی پہ نہیں چلتے. رشتے چلتے ہیں عاجزی پہ، جھکنے سے، بس، اور کسی چیز پہ رشتے نہیں چلتے. یہ بیٹی کو سمجھا کر رخصت کرنا، اٹس این ایکسلنٹ رشتہ. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آسانیاں بھی دے اور اس میں آپ کو مبارک بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی 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 میرا پتر کاشف. ہیلو حضور، یہ جو برکت والی بات ہے، اس پہ مجھے 2 جملے کہیے. جو برکت ہے اصل میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندے کے گھر 100 روپے آتا ہے اور وہ سکون سے سو گیا، اور ایک بندے کے گھر 1 لاکھ روپے آیا ہے، اس کے پہلے سے اخراجات تیار ہیں اور وہ سو بھی نہیں پا رہا. برکت تو یہ ہے کہ 100 روپے والا سکون سے سو گیا تو اس کے گھر میں خیر و برکت ہے. اور جو بات آپ نے کی ہے نا بلال بھائی، کہ یہ اصل میں اللہ کی تقسیم ہے. اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ جو تقسیم ایسی ہے، راضی ہونے کے علاوہ اللہ سورۃ زخرف قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مجھے بندہ مومن کے دل کا خیال نہ ہو تو میں تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دوں. اللہ تو کافروں کو اتنا دینا چاہتا ہے. تو رزق کا زیادہ ہونا بھی یہ انسان کی فرما برداری کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ ذرا جملہ پھر سے کہنا کیونکہ لوگوں کے کانوں تک پہنچا نہیں ہے. رزق کا زیادہ ہونا اللہ رب العزت کا فرما بردار ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو ہم امیر ہونے کے چکر میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، سب سے زیادہ محنت تو مزدور کرتا ہے. وہ کیوں غریب ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں، وہ اس کی تو اجرت سب سے تھوڑی ہوتی ہے. وہ حالانکہ سب سے زیادہ ہم میں سے اگر محنت کے مطابق اجرت ملی جائے تو مزدور کی اجرت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بالعموم دنیا کے اندر تقسیم کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. کوشچن کیسے کریں؟ ارب سال پہلے
آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ 40ویں دن اس کا رزق بچی کا لکھ دیا جاتا ہے یا رشتہ لکھ دیا گیا ہے. اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا اور کہا قیامت تک کے سارے حوالے لکھ دیے گئے ہیں. 40ویں دن تو افشا کیا جاتا ہے فرشتوں کے اوپر کہ یہ رجسٹر تمہارے سپرد ہے, یہ اس بچی کا معاملہ. لکھ تو تب سے دیے گئے ہیں. تو انسان تو اپنے رزق کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے. ویسے تو رزق والوں کی جو تنگی ہے اس کے لیے استغفر اللہ وظیفہ ہونا چاہیے, لیکن حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ انسان کی جو تقدیر ہے انسان کو ملتی ہے, چاہے حلال سے حاصل کر لے چاہے حرام سے حاصل کر لے. نماز پڑھ رہے تھے, ذہن میں تھا باہر جاؤں گا, وہ جو گھوڑے کی نگرانی کر رہا ہے زین کی اس کو 3 درہم دوں گا. باہر آئے, زین گیا, تھوڑی آگے گئے, دکاندار کو پوچھا یہ تو میری زین لٹک رہی. کہتا ہے کہ بندہ آیا تھا 3 درہم کی بیچ رہا. تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم کیسا بے وقوف تھا, مقدر میں 3 درہم اللہ نے لکھ دیے تھے, حلال سے کما سکتا تھا, حلال سے کما سکتا. کمال بات ہے, کمال بات ہے. یہ تجربے کی باتیں ہیں اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ برکت جو ہے نا وہ نیت پہ اس کا بھروسہ ہے. میں نے بہت دفعہ حالات دیکھے ہیں کہ کم ہوتا ہے کھانے کے لیے لیکن برات بڑی ہوتی ہے, لیکن جب نیت ٹھیک ہو تو خدا کی قسم کھانا بچ بھی جاتا ہے. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں قاسم بات کر رہا ہوں ناروال سے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, حکم. سر میری ایم ایس سی تعلیم اور پچھلے میں 1.5-2 سال سے میں کمیشن کے ٹیسٹ دے رہا ہوں اور میں ہر دفعہ فیل ہو جاتا ہوں. واہ. تو سر اب اتنا مائنڈ میرا ڈپریسڈ ہو گیا ہے, بکس تو دور کی بات, میں نے مسجد تک جانا چھوڑ دیا. اب او شاباش ہے. سب سے پہلے تو لڑائی اللہ سے ہی ہوتی ہے نا. میں فیل ہو گیا, اللہ میاں میں نہیں پڑھوں گا تیری نماز. یار کمال ہے, واہ واہ واہ. یہ شکر کرو یہ رب تعالیٰ ہے. اتنا میرا مائنڈ ڈپریسڈ ہو گیا, بکس تو دور کی بات. اچھا اس میں اللہ میاں کیا کیا قصور ہے, مجھے یہ تو بتا ذرا قاسم. اتنی سر بے چینی رہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یار کمال ہے نا. جس زمانے میں وقفے کے بعد آپ کو اس کا حل بتاؤں گا قاسم, لیکن جس زمانے میں بالکل ایمان جو تھا وہ قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا نا, تو ہمیں پوچھتی تھی والدہ کہ فیل ہو گئے, کیوں فیل ہوئے؟ تو ہم نے ایک آرگومنٹ بنایا ہوا تھا حافظ جی. ہم کہتے تھے دیکھو ہم فیل ہوئے ہیں نا تو ہماری فیس سے سارے لوگوں کو کلرکوں کو تنخواہیں ملتی ہیں. میری ماں کہتی تھی میرے بچے ماشاءاللہ کتنا خدا خوفی رکھتے ہیں. او خدا کے ولی ہو, او عقل استعمال کرو. اگر تمہیں تجربہ ہو رہا ہے اس کا مطلب تمہارا راستہ کہیں اور متعین ہے. واپس آتا ہوں آپ کو جواب دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم بیٹا میں تمہیں ایک بات بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں, جب تھوڑی سی نشانیاں خدا تعالیٰ دینے لگ جائے نا, یہ جو ایک ہم مینجمنٹ کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا کہ بار بار کرتے جائیں, 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 کامیابی ہو جائے گی. یہ فلسفے بنائے ہوئے ہیں ایم بی اے کی کتابوں نے. وہ ٹھیک ہوگا, میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے, جبکہ میں قطعی طور پہ اس بات کو نہیں مانتا, کیونکہ میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں دنیا کے بہترین سی ای اوز جو کہ باہر سے موٹیویشنل ٹرینرز لے کر آتے ہیں اور وہ ان سے غبارے جو ہیں وہ پھڑوا رہے ہوتے ہیں. خیر وہ ہماری عقل اور دانش کے اپنے معیارات ہیں, لیکن خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ دل پہ ایک کیفیت کو اتارتا ہے. یہ جو کیفیت جب اترتی ہے نا, اس کیفیت کو سمجھنا ہی ولایت ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اس جگہ جہاں تم ایک 14, 15, 16, 17 گریڈ کی نوکری کرنا چاہتے ہو, اللہ نے تمہارا مقام کتنا زیادہ بنایا ہو. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات, اور یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. تم نوکری کرنے جوگے نہیں ہو, تم نوکری کرنے والے نہیں ہو. یو آر اے بیڈ سبارڈینیٹ. تمہیں کرنا ہے کاروبار, اور تم ایک انتہائی بہترین استاد ہو. اگر میں ان دونوں باتوں کو سامنے رکھوں تو تمہیں اپنی کھولنی چاہیے اکیڈمی, تمہیں کھولنا چاہیے اپنا سکول. تم تدریس کے معاملہ میں جاؤ, اس کو سنت سمجھ کے کرو, اللہ رزق میں انتہائی برکت ڈالے گا. سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا ذل جلال والاکرام, اللہ کی بزرگی کا نام ہے, دونوں چیزیں پڑھو اور اس طرف آؤ. یہ جس طرف تم لگے ہو یہ مجھے بالکل بھی مناسب نہیں لگتا. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی حکم کیجیے. بھائی میرا نام رینا کوثر ہے. جی میرا بچہ. اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا نا, بچے نہیں ہیں, 6 سال ہو گئے شادی کو نا, تو یعنی کہ ہوتے ہیں تو ان کی یعنی کہ مسکیریجز ہو جاتے ہیں, تو ایک کی ڈلیوری کے دوران ڈیتھ ہو گئی. تو ایک آپ بھی آپ سے شیئر کرنا تھا اور وظائف بھی پوچھنے تھے. فرمائیے. جی رات کو میں نے خواب دیکھا نا, کوئی 1.5-2 گز کا نا ہے, آسمان کے اوپر نا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
कुछ सेकंड देखती हूँ और वो गायब हो जाता है। और फिर चादर है ग्रीन कलर की, 3 चादरें हैं और उनके ऊपर लिखा होता है, एक के ऊपर लिखा हुआ है सूरह आयतल कुर्सी लिखी हुई है, सूरह इखलास और सूरह नास लिखी हुई है। मेरे सर के ऊपर इतना ही फासला है जितना क्या ये छत होती है, तो वो देख रही हूँ। अच्छा, इसमें जो पहला हिस्सा है ना तुम्हारी ख्वाब का, वो बिल्कुल सही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई दो राय नहीं हो सकती। और जितने भी ख्वाब की ताबीर करने वाले हैं, वो वेस्ट के अंदर हो या मुस्लिम आइमा के अंदर हो, ये ताबीर हमेशा नेक होती है और इसके अलावा और कुछ नहीं होती। और इसकी अगर दुनियावी तौर पे इमाम इब्ने कसीर की तफसीर देखो तो ये हदायत की तरफ जाने का इशारा होता है, हदायत पाने का, हदायत की तरफ जाओ। एक जो ग्रीन का आपने सिलसिला शुरू किया, ये सिलसिला जो है ये मैं समझूंगा कि आपका अपना नफ्स है जो आपको हदायत दे रहा है, क्योंकि हम जिस निस्बत से इस सब्ज़ रंग को देख रहे हैं वो निस्बत जो है वो टर्क्स की है हमारी, लेकिन क्योंकि दिल की कैफियत ऐसी है। मैं तुमसे ईमानदाराना तौर पे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो तुमने जहाँ कॉल किया, यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर राव शाहिद, इनसे कहो कि आपको डॉक्टर शाहिदा का नंबर दें। यू नीड मेडिकल गाइडेंस, क्योंकि तुम्हारे अंदर हार्मोन्स का बहुत बड़ा इशू है। और जो पढ़ने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो सूरह यूसुफ और सूरह मरियम है, जिसकी तुम तलावत किया करो हर वक्त, कम अज़ कम अगर रोज़ नहीं कर सकती तो जुमे के दिन ज़रूर किया करो। नंबर लेना और मेडिकल हेल्प ज़रूर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, मेरा मसला जो है ना कि मेरी शादी को ना 1 साल गुजर गया है। अच्छा। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, हमारे साथ यानी ये ना लड़ाई रही है, उनकी जो बहन है ना डिवोर्स से आपका, इस वजह से हमारी लड़ाई खत्म हुई नहीं। और आप हमें औलाद भी नहीं हुई। और अब मैं अपने अम्मी वालों के घर में हूँ, जिससे से मेरे अम्मी वाले बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, टेंशन में भी है। ना तो उन्होंने कभी मुझे कॉल की है, 1.5 माह हो गया मुझे हुए, और ना ही वो मुझे लेने आते हैं, कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मेरी प्यारी बहन, आप अपना नाम बता सकती हैं मुझे? मेरे शोहर का नाम नदीम है। हाँ। और मेरा नाम बुशरा। बुशरा, मुझे एक लाइन में, सिर्फ एक जुमले में बताना कि तुम्हारा शौहर से इख्तलाफ है क्या? कुछ भी नहीं, उनकी बहन के से लड़ाई हुई जिसके से उन्होंने मुझे घर से निकाला है, वो डिवोर्स से आपका है। देखो बुशरा, मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरी बेची हो, इस तरह से नहीं, इस तरह से इल्ज़ाम तराशी नहीं कर देते एकदम। तुम्हें इस बात का भी पता है कि तुम्हारे अंदर तलखी बड़ी ज़्यादा है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा बड़ा ज़्यादा है, तुम्हें भी पता है कि तुम बात आगे से सुन के जवाब देना अपना हक और फ़र्ज़ मानती हो। ये सारे मामलात हैं, इसको सिर्फ एक हाथ से ताली तुम जो कह रही हो वो नामुनासिब सी बात है। वो बहन है, अगर मेरी बहन है तो मेरा खून का रिश्ता है, मेरी बीवी जो है वो मेरा निकाह का रिश्ता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी बहन को, जो कि मेरा ज़िम्मा है, मैं तो उसको ज़कात भी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी माँ को नहीं दे सकता। इसलिए इन मामलात में जिनमें तुम पढ़ रही हो ना, इसका सिर्फ एक ही नतीजा है कि आपके ख्याल में अलग हो जाना चाहिए उसको, और वो नहीं होगा। उसकी वजह यह कि वो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई है, वो एक अच्छा शौहर भी है, लेकिन ज़ुबान अगर रिश्तों को ख़राब कर रही है तो इसमें आपको सोचना है। वो लेने नहीं आया, उसने फ़ोन नहीं किया, तो मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो उसके निकाह में हो, तुम्हें कौन सा कोई पैकेज 7,000 रुपए का लेना पड़ता है मोबाइल का, जिससे तुम उसको कॉल, तुम कर लो उसको कॉल, इसमें कौन सी इज्जत नफ्स खराब होती है? यकीन करो, जो झुका हुआ दरख्त होता है उसको फल लगा होता है। खुदा के वास्ते जो बात करते हो वो कम से कम सच्ची और साफ किया करो। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को नरम करे। सब के लिए औलाद अल्लाह देगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं देगा। तुमने आयत करीमा का विर्द करना है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मैं तुम्हें एक और मशवरा दूं, अगर तुम तहज्जुद पे उठ सको तो खुले आसमान के नीचे नमाज अदा किया करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम करे। खालिदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस मसले तो मेरे 2-3 ने जिस सुनाਉਂਦੇ थे। जी हुक्म हुक्म। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ 20 ਜੀ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ अच्छा खालदा, मेरी माँ, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी एक गल ना हाथ जोड़ के सुनना है। तू अपनी बच्चियां जिन्हां दा तू विआह कीता ना, उन्हां नूं फोन करने छड्ड दे।
اے ہو سکتا ہے بس 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 اگلی گل تے سننا تو صرف انہاں دے فون کرنا نہیں چھڑنا, تو انہاں دے فون سننا بھی چھڑ دینا, انہاں نے اپنے گھر رہن دے. او خدا دی ولی ہے, اللہ دی ولی ہے. بزرگی انسان چ کیویں آئے گی؟ ظرف دے نال. بزرگی مسئلے حل کر کے نہیں آئے گی, ظرف دے نال. ظرف اے نہیں گا کہ میری تھی دی سندا نہیں, ظرف اے گا کہ میری تھی او دی سن لیندی ہے. یہ جو ایک مزاج ہے نا, اس کی تلخیاں, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں, میں نے جتنے تجربے میں ٹوٹے ہوئے گھر دیکھے ہیں, ان میں اکثریت حضرت جو ہے نا وہ پیچھے کی سپورٹ ہوتی ہے. چلیں اگر پیچھے سپورٹ نہیں ہے نا تو خوف ہی ہو جائے, گھر بس جاتا ہے, گھر بس جاتا ہے. اگر ساس کو یہ جنگ میں اناج جیت جاتی ہے اور گھر ٹوٹ جاتا ہے, یہ بات ہے. اناج جیت جاتی ہے اور گھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آپ نے یہ بات کی نا نرم اور یہ تلخی نہ کریں, نہ پیچھے سے, یعنی آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. پچھلی کالر کو بھی آپ نے یہی نصیحت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے اخلاق والے تھے آپ نے سب نے واقعہ سنا ہوا, لیکن عمدہ کتنا کہ ایک بدو آیا, اس کو نہیں پتا کہ مسجد کے کیا آداب ہیں, وہ ادھر رفع حاجت کے اوپر لگ گیا, صحابہ مارنے کو دوڑے, نبی کریم نے کہا رک جاؤ, اور کم از کم یہ کہہ دیتے کہ چلو اس کو پیچھے ہٹا دو. کیا کہا, اس کو رفع حاجت سے فارغ ہونے دو. کیا آج ہماری مسجد میں کوئی بندہ کہنے والا بھی یہ ظرف رکھتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی آ جائے بے وقوف اور وہ ایسی حرکت کرے اور ہم اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کو فارغ ہونے دو, اسی وقت مارنے کو دوڑیں گے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بلایا کہ اے میرے بھائی, اے میرے ساتھی, مسجد اللہ کا گھر ہیں, یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے, یہ رفع حاجت کی جگہ نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی آئے, نوجوان تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں نبی کریم آپ نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں. میں زنا کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ, میں برائی کرنا چاہتا ہوں. صحابہ مارنے کو دوڑے, نبی کریم نے کہا رک جاؤ. اس سے پیار سے باتیں شروع کر دی, کیا تو چاہتا تیری والدہ, پھپھو, چچی, وہ بھی کسی کی والدہ, بیٹیاں, بہنیں ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی, سینے پہ ہاتھ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اس بیماری سے پاک کر دے. اور طریق کے الفاظ ہیں, وہ نوجوان اتنا عمدہ اخلاق اور اتنی نظر نیچے کا تھا کہ نظر نیچے رکھ کے مدینہ میں چل رہا تھا, کئی مرتبہ ٹھوکر لگتی تھی, آنکھ نہیں تھا اٹھاتا. کس وجہ سے؟ نبی کریم کے اخلاق اور عمدہ طریقے سے سمجھانے کی وجہ سے. تو یہ جتنے بھی کالرز کی کالز آ رہی ہیں, آپ ان کو جو نصیحت کر رہے ہیں اس کو پلے باندھیں کہ سرنڈر کر لیں اپنے آپ کو, تقدیر کی, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بے اولادی کا جس کو بھی ہو نا, آپ نے سورہ مریم پوری بتا دی, یہ تو بہت اچھا وظیفہ ہے, لیکن ان میں سے جو واقعے کی دعا خاص ہے نا زکریا کی, وہ یہ ہے ربی لا, اگر جو نہیں پڑھ سکتا پوری سورہ مریم, ربی لا تذرنی فردا وانتا خیر الوارثین, اللہ تعالیٰ تو ہی بہترین وارث دینے والا, مجھے تنہا نہ چھوڑی. پھر اللہ کی مرضی اولاد دے کے وارث بنائے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انا آتینا کل کوثر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی نا کہ میرا بھی بیٹا ہو, میرا بھی کوئی وارث ہو اس طرح کا کہ جوان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے, لیکن انا آتینا کل کوثر, آپ کی وراثت ایسے نہیں چلنی, آپ کا نام تو قیامت تک ہم نے بغیر وارثوں کے زندہ کر دینا. اور اللہ نے وارث بنایا, حضرت علی کو بنا دیا. اگر وہ نہیں, اصل بیٹے سے بڑھ کے بیٹا دے دیا, اصل بیٹوں سے بڑھ کے بیٹی دے دی. حضور آپ کی بات کو بڑھانا اور آپ کے سامنے یہ ہدیتاً رکھ رہا ہوں. جب عمر چھوٹی تھی کالج کے زمانے میں, تو تبلیغ کے لیے ایک مسجد میں گئے, تو وہ شاید ہماری بات کو نہ سمجھ سکے ہوں, انہوں نے ہمیں نکالا بھی اور مسجد بھی انہوں نے صاف کی, اور محلے میں کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں, یہ لوگ ناپاک ہیں. ہم نے یقین کرے ان لوگوں سے بڑی منت کی, معافیاں مانگ مانگ کے کہ آپ ہمیں صحیح راستے پہ لگا دیں. ہم صحیح راستہ تلاش کرنے گئے تھے, لیکن اگر آپ یہ ظلم کریں گے نا تو ہوگا پتہ ہے کیا, کہ مجھ جیسے لوگ جو کہ بے قاعدہ نماز پڑھتے ہیں وہ پھر نماز سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی یہ آپ کا اپنا واقعہ ہے, اور نماز کی ادائیگی کے لیے یہ رفع حاجت کو دور کی بات. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے, مشتاق بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. سر جی میرا پتر, حکم. سر میں نا ایک فرق کرانا چاہنا, میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہنا. لڑکے کا نام ہے خرم شہزاد. اور بیٹی کا؟ بیٹی کا نام ہے اقرا. بہترین ہے, بہترین ہے, ضرور کر دو, فوراً کر دو. اور بیٹی کو سمجھانا کہ مشاورت نہیں کرنی, حکم نہیں چلانا, جھک کے چلنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے گا. یہ دیکھو جو معاملات قرآن کے اندر ہے نا, جو حروف قرآن کے اندر اکٹھے ہیں, وہ جب زمانے میں ملتے ہیں نا
تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اس میں بڑی لمبی بات ہے جو کہ حضرت علی اور حضرت عمر خطاب کے درمیان جو گفتگو ہے کہ دنیا میں بھی وہی لوگ اکٹھے ملتے ہیں جو کہ وہاں پہ اکٹھے تھے، عالم ارواح میں اکٹھے تھے. عالم ارواح میں اکٹھے تھے. حضور ایک آخری جملہ میرے نبی کے اخلاق کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اور ویسے بھی کہ نبی کا اخلاق قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. انک لعلی خلق عظیم. کیونکہ آپ نے میری ماں سیدہ عائشہ کا ذکر کیا نا، میری ماں نے اپنے باپ کے گھر ایک بھی دن بھوک کا نہیں دیکھا. ایسا ہی ہے. لیکن میری ماں کہتی ہے کہ میں نے نبی کے گھر میں کوئی 3 مسلسل دن جو ہے چولہا جلتے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ساری صورتحال ہے نا، جو سارے جو معاملات ہیں زندگی کے، یہ صرف ایک وجہ سے چلتے ہیں، اور وہ ہے خدا کی رحمت اور خدا کی برکت. اگر اس کی دعا مانگنی ہو تو صرف یہ مانگیے کہ اللہ تو میرے دل کو نرم کر، مجھے ہدایت دے اور میرے رزق میں اضافہ کر. اس بات کو دعا کے طور پہ کرنا ہے، اس کو اللہ سے جنگ کے طور پہ نہیں کرنا کہ کیونکہ میں نے مانگ لیا تو اب مجھے ملتا. کیوں نہیں. رب وہ ہے، آپ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، آپ خوش قسمت ترین لوگ ہیں اس کائنات کے. خدا آپ پہ سوائے رحم کیا اور کرے گا کیا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.